बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम आईना में हमने तलीमी मसाइल कोरोना की वजह से जो पैदा हो रहे हैं अपने मेहमानों को बुलाया है ताकि इस पर गुफ्तगू करके कुछ लोगों के मसाइल की निशानदेही करें और कुछ के हल के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं। तो मेरे इस प्रोग्राम आईना में जो QS TV की तरफ से बुलाया जाता है, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद सर नईम अवान साहब, और साथ में मौजूद हैं जनाब अफजल वड़ाइच साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तो आज हम यहाँ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आईना प्रोग्राम हर जाविये से चूँकि किसी भी मामले को देखता है, तो आज तलीमी सेक्टर और कोरोना की तबाहकारियाँ तलीम को क्या क्या महकमा तलीम को क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मसाइल है, ये सब पे हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहला सवाल करूँगा जनाब सर नईम अवान साहब से कि ये बताएं कि कोरोना ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को कहाँ तक पहुँचा दिया है, स्कूल बंद है, इस बारे में आपके मसाइल क्या है? जैसा कि जैसे ही छुट्टियां हुई तो मैंने एक ओपन लेटर के तौर पर सोशल मीडिया में मैंने एक लेटर शाया किया प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल के हवाले से। मैंने एक लेटर फेसबुक पे भी दिया था और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आया था और महकमे से भी रिक्वेस्ट की थी कि पहले ही प्राइवेट स्कूल्स वाले मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और प्राइवेट स्कूल्स 14 तारीख को जिस वक्त छुट्टियां होती हैं 14 तारीख तक तो 10% भी फीस नहीं आई और बच्चों का अभी सेशन शुरू ही हुआ था। अभी जो स्कूलों कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया था, एकेडमिक सेशन ना शुरू हो सका और वो साथ ही ये कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां हो गई और छुट्टियों की वजह से जो बच्चों का तलीमी हर्ज बहुत ज़्यादा हो गया और साथ ही माशी प्रॉब्लम भी हुई कि मार्च की फ़ीस भी ना आई, आगे अप्रैल की और 31 मई तक छुट्टियां दे दी गई। 31 तक बहुत सारे अदारे हैं जो रेंट पे बिल्डिंग्स हैं, उसके बाद बिजली के बिल हैं, PTCL के बिल हैं और स्टाफ की सैलरी है, ये आया की है, सिक्योरिटी गार्ड की है और ये तमाम अखराजात प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स पर पड़ गए और इस तरह एक माशी और तलीमी बहरान पैदा हो गया। ठीक है, तो आपने इस मामले को सुलझाने के लिए क्या क्या अमली इक़दाम किए हैं? कुछ कोरोना के जो स्कूल बंद हैं उन स्कूलों में आपने उसके कोई अल्टरनेटिव कोई सिस्टम दिया है? अफजल वड़ाइच साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम आईना की पूरी टीम और राना नईम साहब के आपने मुझे मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ जो है इस मौके पर बयान कर सके कि हम किन मसाइल का शिकार हैं। देखिए, मसाइल के होते हुए भी प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए घरों में बैठे हुए बच्चों के लिए जो बजरिया व्हाट्सएप और मतलब है कि ऐप्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं एप्लीकेशन, उनके ज़रिए घरों में बैठे हुए बच्चों के लिए जिस तरह से स्कूल्स वाले उनको एजुकेशंस दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चाहे कि कोरोना जैसे पहले इससे पहले इस तरह की आफत का सामना नहीं करना पड़ा था हमें और पूरी कौम को भी, पूरी दुनिया को भी, और इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल वालों ने जिस तरह से अपनी लेसन प्लानिंग शुरू की है, जिस तरह से वो बच्चों को प्रीपेयर रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस मामले पर, इस मसले पर, इस यानी उनकी इस वर्किंग पर तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिलखसूस गुजरांवाला के वो काबिल सताइश हैं उनकी ये कोशिश और वो जिस तरह से वो अपना बच्चों को जो है प्रीपेयर कर रहे हैं एजुकेशन। नहीं मान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि आप बता रहे हैं कि माशी मुश्किलात हैं, तलीमी बहरान है, तो आपने हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट की है किसी पैकेज की कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी कोई पैकेज दिया जाए? हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स मार्च से लेके अब तक जो है फीस नहीं ले सके और आगे भी 31 मई तक पता नहीं क्या होगा, तो ना हमें ये भी कहा जा रहा है कि डिमांड ना करें फीस की डिमांड, तो कम से कम जो लो कास्ट स्कूल हैं जो बहुत ही कम फीस में कलील सी फीस लेके और ये जिसको कह सकते हैं कि NGO का काम करते हैं, कि फलाह बहबूद का काम करते हैं, सिर्फ वो पढ़ाते हैं, कोई उनकी इनकम नहीं है,
کم از کم اس کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان گورنمنٹ کو چاہیے کہ کرے۔ افضل وڑائے صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرونا کی آگاہی کے بارے میں اپنے اسکول جو ایسوسی ایشن ہے اس کے ذریعے کیا کیا اقدامات کیے جو بچوں کو کرونا آگاہی کیسے دی جائے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ہم نے جیسے کہ دیگر اپنے پبلسٹی کے ذرائع میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اسکول کے پبلسٹی کو جو بینرز لگانا، ہورڈنگ بورڈز لگانا، اور اس کے علاوہ میسیجز، برانڈ میسیجز کے ذریعے، اور فیس بک پر پیجز بنا کر، یہ سارے ہی جو ہم پہلے اس سے پبلسٹی کے لیے اپنے یوز کر رہے تھے، ہم نے ان پر آگاہی کے حوالے سے جو ہے نا مواہد جو ہے وہ اس پہ سینڈ کرنا شروع کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بچوں کو جیسے ہینڈ واشنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا مرحلہ ہے، معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم انہی لوازمات کو یوز کرتے ہوئے پیجز کو، سوشل میڈیا کو، اور ٹیلی فونکلی بھی، اور بورڈز بھی، اور بینرز کے تھرو بھی ہم عوام کو بھی اور بچوں کو بھی، اور بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھر میں اپنے بڑوں کو بتانے کے قابل ہو سکے۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک، اسٹے ود اس، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے ضمیر کا، آئینہ دکھاتا ہوں صاحب اقتدار کا۔ سیاسی و سماجی، معاشرتی، ثقافتی زاویوں کی آواز، پروگرام آئینہ۔ نظر انداز طبقے کی آواز، پروگرام آئینہ۔ معاشرہ میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز دے گا پروگرام آئینہ۔ دیکھنا نہ بھولیے پروگرام آئینہ۔ اب میں سوال کروں گا سر نعیم عوان صاحب سے کہ پاکستان میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ کتنی تنظیموں کا لحاق ہے، اور پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں پرائیویٹ سکولز کی تعداد تو کئی ہزار ہے، یعنی کہ جو پاکستان میں جو تعلیم دیتی ہیں سکولز گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں، تو 70% تو پرائیویٹ سکولز کا حصہ ہے، اور 30% گورنمنٹ دے رہی ہے، 70% جو ہے پرائیویٹ سکول تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کتنی زیادہ تعداد میں پرائیویٹ سکولز ہیں، کئی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز کام کر رہی ہیں جو اس وقت بے روزگار سمجھا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا سارا برڈن جو ہے پرائیویٹ سکولوں کے اوپر ہے۔ تو تنظیموں کی اگر بات کی جائے تو بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور جس میں نیشنل ایسوسی ایشن پرائیویٹ سکول سجاد مسعود چشتی صاحب کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار تنظیمیں ہیں، لیکن وہ تمام تنظیمیں ایک پیج پہ ہیں، اور تمام سب کی سب پرائیویٹ سکولز کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ہے جو اگر کوئی ڈیوٹی پرائیویٹ سکولز کو گورنمنٹ لگاتی ہے تو پرائیویٹ سکول انشاءاللہ وہ ڈیوٹی نبھائیں گے۔ افضل وڑائے صاحب، آپ چونکہ صدر ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے، تو آپ کی ملاقاتیں حکومتی سطح پر بھی ہو رہی ہیں، اسکولوں کی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ بات چیت ہے یا اس پر کبھی کوئی امدادی پیکج عملی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یا آپ اس کے سلسلے میں کوئی احتجاج کریں گے، گورنمنٹ سے کوئی مطالبات مزید سختی سے منوائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہم بھی ظاہر پاکستان کا ہی حصہ ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے نا، ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ہم نظر آ رہے ہیں، بے شک ان پہ ہمارے کمیونٹی میں بہت پینک ہے، اور ہماری کمیونٹی جو ہے اس پر بہت پریشان ہے، بے روزگاری جیسے کہ
जैसे सूरत हाल बन गए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, जैसे कि नईम साहब ने मुख्तलिफ जो है ना उसके बताए हैं मुख्तलिफ पहलू। लेकिन इंतज़ामिया के साथ भी हम तावन कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक कौमी जज्बे की ज़रूरत है। अगर हम सब इमदाद करेंगे तो हर एक ही कह रहा है गवर्नमेंट को कि इमदाद करें हम। मैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्लेटफार्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपना मुल्क व कौम के लिए इम्तिहान की इस घड़ी में कोई पैकेज नहीं मांगने। हम इंतज़ामिया से मिले हैं, हमने उनको अपने तावन का यकीन दिलाया और हमने ये कहा है कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम आपके शाना बशाना होकर इस चैलेंज से निपटेंगे। ये देखते रहेंगे बाद में, मसाइल हैं, सबको हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें यकजान होकर लड़ना पड़ेगा। और बेशक हम इंतज़ामिया से आज भी हमारी जो है मीटिंग हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, और हमने यही कहा है बिला मशरूत, हमने बिला मशरूत, आप बिलीव करें कि इस मौके पर हम किसी किस्म का एहतजाज, कोई इस तरह का रोना, कोई इस तरह के मतालबात बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे तालीम याफ्ता कम्युनिटी होने का क्या फ़ायदा अगर आज भी हम मतलब है कि अपनी तरफ देखें, अपने पेट पर ही हाथ मारे, हमें देखना होगा। इसलिए हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह इस चैलेंज से निपटने के लिए हम सब एक पेज पे। बहुत अच्छे ख्यालात हैं जनाब अली आपके। आप गवर्नमेंट के साथ भरपूर तावन कर रहे हैं और हुकूमत को वैसे हमारे नुक्ता नज़र से और अवामी राय के हवाले से हुकूमत को समझना चाहिए कि अगर ये तंजीमें हमारे साथ तावन कर रही हैं एजुकेशनल से वाबस्ता, तो हम भी उनका कुछ ना कुछ ख्याल करें। अल्लाह ताला हमें ऐसी आफत से बचाए कोरोना से और हमारे स्कूल जो हैं वो दोबारा आबाद हों। तो मैं सर नईम अवान साहब से पूछूंगा कि ये जो आप कोई आपकी इल्म में है कि गवर्नमेंट ने 9th के जो पेपर हैं वो कैंसिल कर दिए, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस बारे में अगर कुछ है तो इस प्लेटफार्म से आप हमें बताइएगा। देखिए जो 9th के पेपर्स के हवाले से है, मेरे तक तो कोई मेरी नज़रों से कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा सरकारी जो मैसेज नहीं नज़र आया, बल्कि मैं आज सुबह ही देख रहा था कि सिंध हुकूमत तो ये कह रही थी कि 9th के पेपर हर सूरत में होंगे। तो अभी तक जो पंजाब में कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमारी नज़रों में नहीं है। सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो उसको मस्तनद तो नहीं हम कह सकते। ये अखबारात में भी आया है कि प्रपोज़ल दी जा रही है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से हुकूमत पंजाब को, वो इस हवाले से कि कैम्ब्रिज वालों ने ये कहा है कि हम नेक्स्ट ग्रेड में बच्चों को प्रमोट कर देंगे। अफजल वड़ाई साहब, अगर कैम्ब्रिज वाले कर देते हैं तो पाकिस्तान में उनका भी एक हल्का असर है। आप ये फरमाइएगा कि उस हवाले से हमारी हुकूमत भी कुछ स्टैंड ले सकती है। देखें, जिस तरह से बावजूद इसके कि पूरी कोशिश की जा रही है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्लेटफार्म से, केबल नेटवर्क पर, इसके बावजूद मदावा नहीं किया जा सकता जितना नुकसान हो गया है तालीम का। तो मैं नहीं समझता कि अगर बच्चों को कुछ टाइम इस बारे में दे दिया जाए, क्योंकि देखें जो भी है मुतबादल नहीं बन सकता। वो जो क्लासरूम्स का माहौल था, अभी हमारे इक्विपमेंट्स और हमारी वो टेक्नोलॉजी स्कूल्स के पास इस तरह की अवेलेबल नहीं है कि जिससे बच्चों का वो जो नुकसान है वो पूरा हो सके। इसके अलावा जो पैनिक है, खौफ है, घरेलू मसाइल हैं, वो जो डिप्रेशन है फैमिलीज़ में, और वो जो चीज़ें हैं उनका बच्चे भी शिकार हुए हैं। तो बच्चों के लिए वो तालीमी माहौल जो है ना वो इस तरह का नहीं इन दिनों में रहा कि मैं नहीं समझता कि अगर हम इस वक्त पर सर 10 फौरी उनको पेपर्स लें तो वो उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी होगी, उस पर फ़र्क ज़रूर आएगा। तो बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि मिलना चाहिए। सामने लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। स्टे विद अस। जुल्म और जबर के खिलाफ जिहाद, 15 साल साफ सुथरी सहाफत के बाद कामयाबी की तरफ एक और कदम। QS TV ला रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पहुंचाएगा आवाम की आवाज़ मुल्क के आला ईवानों तक, जो दिखाएगा वो सब जो किसी ने नहीं दिखाया। QS TV ला रहा है आपके लिए न्यूज़ अपडेट्स, मॉर्निंग शोज, टॉक शोज, इंटरटेनमेंट, फन, अदब और बहुत कुछ। QS TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खबर का मतलब है भरोसा।
اور آپ کا بھروسہ ہے ہماری ذمہ داری۔ آئیے اور QS TV کا حصہ بنیے اور بنیے عوام کی آواز۔ ناظرین، ویلکم ٹو دا بریک۔ میرے مہمانوں سے کافی جو سوالات کیے ہیں اس میں اب میں تھوڑا سا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوان صاحب سے اس کا جواب دیں کہ اگر ایک نیا بندہ ایک سکول کھولنا چاہتا ہے، بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، تعلیمی معاملات میں حکومت کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سکول کی رجسٹریشن کی اتنے سخت مراحل ہیں کہ وہ اس کی سکول کی رجسٹریشن گورنمنٹ نہیں کرتی۔ تو اس بارے میں کبھی آپ نے تنظیمی طور پر کوئی ایکشن لیا ہے؟ جی، آپ کا کویشچن بہت زبردست ہے، اور یہ اس موقع پہ میں تفصیل سے تو بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے کرونا کے حوالے سے، لیکن مختصر کہوں گا کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن کا پروسیس کو آسان کرنا چاہیے، اور اس کے یہ جو ایک سکول کی رجسٹریشن کرنے کے لیے ہمیں کچھ 40 سرٹیفکیٹ بنانا پڑتے ہیں۔ کبھی سیکورٹی کے حوالے سے تھانے جانا پڑتا ہے، اور کبھی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے DHO آفس جانا پڑتا ہے، کبھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ جو ہے ان کو جو ٹریفک والوں کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح بے شمار ہمیں سرٹیفکیٹ 40 کے قریب سرٹیفکیٹ انہوں نے ہمیں کہا کہ دیں گے تو پھر بنے گا، رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوگا۔ یہ بہت ہی پیچیدہ کر دیا گیا ہے، اسے ایزی کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ رجسٹریشن کروا کے کچھ اسکول والا ایزی ہو گیا، کوئی بات نہیں، انہیں سال کے بعد پھر رینیو کروانی پڑتی ہے رجسٹریشن۔ جس وقت رینیو کروانی پڑتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکول اونر پھر وہ بھاگتا ہے دفتروں کی طرف۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا سال ہی دفتروں کے چکر لگاتا رہے، اسکول کو نہ دیکھے اور پڑھائی کی طرف دھیان نہ دے۔ جبکہ فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پڑھاؤ صحیح، جدھر مرضی پڑھاؤ۔ اس کی مثال سنگاپور کی بھی ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تعلیم کے معیار کو بہتر کرے، اس کے لیے پرائیویٹ اسکولوں کو کہے، نہ کہ ان کو اتنا رجسٹریشن کے پروسیس کو پیچیدہ کر دیا جائے کہ پرائیویٹ اسکول کو چلا ہی نہ سکے، بلکہ اسکول رنر دفتروں کے پیچھے بھاگتے رہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی کون سا آسانی سے حاصل ہوتے ہیں، وہاں بھی بہت بے شمار پیسے لگتے ہیں۔ جو کوئی فیس کلیکٹ کرتے ہیں وہ جا کے سرٹیفکیٹوں میں جا لگا کے پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہی جس وقت رجسٹریشن کا مرحلہ آتا ہے کہ آفس تک پہنچ ہی گئے ہیں ایجوکیشن، وہاں وہ فائل دب جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں کلرکوں کی ترلے منتیں کرنے پڑتی ہیں۔ ایک ٹیچر، ایک سکول اونر وہ 40 محکموں کے پاس چکر لگا کے ان کے کلرکوں کے ترلے کر کے منتیں کر کے وہ سرٹیفکیٹ بناتا ہے، پھر محکمہ تعلیم کے آفس میں جاتا ہے، وہاں منتیں کرتا ہے، پھر جا کے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ جس وقت رجسٹریشن ہوتی ہے پھر وہ رینیو کے چکر میں چل پڑتا ہے کہ آپ رینیو کرانی ہے، وہ پڑھائے گا نہیں، بس انہی سرٹیفکیٹس پہ ہی لگا رہے گا کہ سرٹیفکیٹ بناتا رہوں اور دیتا رہوں، پڑھانے کا کام جو ہے نا وہ ہوتا رہے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کا سلوشن کیا کیا ہے تنظیمی طور پہ؟ دیکھیں، ہم نے بے شمار دفعہ، کئی دفعہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے، مقامی جو ہے CO سے ملے ہیں، انہیں جا کے کہا، DCO سے کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کے رجسٹریشن کا پروسیس کو آسان کیا جائے۔ تو ہم نے تو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، ہر مشکل مرحلے میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ہر معاملے میں ہم گورنمنٹ کے SOPs کو فالو کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا چاہیے، اور اسپیشلی جو مقامی CO ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایکسٹرا گورنمنٹ کے آرڈر کے بغیر بھی کچھ سرٹیفکیٹ لاگو کر دیتے ہیں، وہ ایکسٹرا برڈن بھی نہ ڈالیں، کچھ نرم گوشہ رکھیں، مقامی طور پہ بھی نرم گوشہ رکھیں، پروسیس کو آسان کریں، جو محکمے کے جن کے ضروری قرار دیے گئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں۔ اور اسی طرح ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور مختلف موقعوں پہ
ہم نے مقامی سی او سے ڈی سی او سے اور پھر وہ منسٹر ایجوکیشن سے یہ ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ اس پروسیس کو آسان کریں. ہم نے تو تمام پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن بھی اس پلیٹ فارم پہ یہ کوشش کر رہی ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ ہماری یہ بات کو سنے اور اس پروسیس کو آسان کرے. بہت اچھے خیالات ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسکول رجسٹریشن کو فری کر دے تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے. تو میری افضل وڑائے صاحب سے یہ بات ہے, یہ سوال ہے ایک اہم, کہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک نجی ٹی وی کو کنٹریکٹ دیا ہے کہ آپ بچوں کو آن لائن پڑھائیں. جب یہ کنٹریکٹ دیا گیا نجی ٹی وی کو تو کیا آپ تنظیموں کو اعتماد میں لیا گیا افضل وڑائے صاحب؟ دیکھیں جی, صاف بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بالکل اعتماد میں نہیں دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے اس میں ہم بھی اسٹیک ہولڈر تھے اور اس بارے میں ہم سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. شاید میں تو اس سے بھی دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ, اب وقت ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب وقت ہے پازیٹیو تھنکنگ کا. کوئی پازیٹیو تھنکنگ رکھے یا نہ رکھے, ایز اے استاد بھی ہمیں پازیٹیو تھنکنگ ہے. میرا خیال ہے ہنگامی حالات کی وجہ سے ایسا ناممکن ہو سکا, لیکن غیر منصفانہ ہے, یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. یہ جو نوازنے کی جو صورتیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں, دیکھیں یہاں کسی ایک چینل کو نواز دیا جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے, یہ جو سسٹم میں یہ خرابی ہے اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ کی جائے اور ماہرین تعلیم کی اس میں رائے نہ لی جائیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس سے اچھا جو نتائج یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل ہو پائیں گے. اور اگر وہ نہیں حاصل ہو پائیں گے تو یہ سب بیکار ہے. یہاں آج میں آپ کے سوالات کے علاوہ میں ایک بات صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر کچھ دانشور جو ہیں, سوشل میڈیا کے دانشور استاد کی, دیکھیں آپ کو ہم سے کوئی بھی مسئلہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہم سونے کے بنے ہوئے پرائیویٹ سکولز والے, لیکن اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہماری اصلاح کے لیے ہم سے رابطہ کریں. استاد کے لفظ کو ہی اور اسکول اونرز کو ہی مافیا تک کا نام دے دینا, یہ بہت غلط طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ, میں آج یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو کہ ذرا وہ جو پنجابی میں آندے نے ہتھ لو ہلا رکھن, وہ ذرا مہربانی کریں. اگر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اس لیول پر جا کر ان سے بات نہیں کر رہی, تو یہ مافیا جیسا لفظ استادوں کے لیے, آپ ذرا خود سوچیں, اکثر ایسے کہنے والے لوگوں کے خود بچے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مافیا کے الفاظ استعمال کرنا, اور ایک ہم ہیں. آپ ذرا غور کریں, میں صرف ایک بات بھی یہاں پہ یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر مثال دینا چاہیں او لیول اور اے لیول کے لیے, پاکستان کے کتنے لوگ بیرون ملک جاتے تھے اور پاکستان کتنا زیادہ پیسہ جو پاکستانی قوم اس پہ خرچ کرتی تھی, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جس کی وجہ سے آج او لیول اور اے لیول کی تعلیم بھی آپ کے ملک میں اویلیبل ہے. تو اس کی خدمات پر اگر آپ انہیں سراہ نہیں سکتے تو کم از کم یہ مافیا اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائے. یہ میں ضرور بھی سب لوگوں کو اپیل کروں گا کہ اگر ہم آپ کے بچوں کے استاد کی عزت جو ہے نا اس سے داغدار ہو رہی ہے. بہت اچھے خیالات ہیں. میں اب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نعیم وان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسکول کی رجسٹریشن کا تو چلو بہت مشکل ہے, اسے آسان بنایا جائے, آپ نے کہا ہے. یہ جو بورڈز کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ بھی بہت مشکل ہے. اس میں اس بارے میں آپ کے بورڈ کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ ہر اسکول کے لیے ایزی اپروچ ہو, ہر اسکول کے ساتھ وہ اس کا لنک ہو. بہت کم اسکول ہیں جو بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہے جن کی, اس بارے میں آپ فرمائیے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بورڈ کے ساتھ جو ادارے ایفیلیشن کرواتے ہیں وہ اور جو نہیں کرواتے ان کا جب داخلہ جاتا ہے وہ پرائیویٹ چلا جاتا ہے, جو ایفیلیشن کرواتے ہیں ان کا ریگولر چلا جاتا ہے. اور لیکن جو افیلیٹ کرواتے ہیں گورنمنٹ کے دائرے میں آتے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ سختیاں کرتی ہیں. وہ ہر سال رینیو کروانا پڑتا ہے, وہ رینیو انسپیکشن فیس ہر سال دینی پڑتی ہے, ہر سال ہیلتھ اور ہائیجینیکلی اور وہ اس کا بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی جیسے رجسٹریشن کے ہیں وہ بھی ساتھ لگانے پڑتے ہیں.
اور یہ نہیں سمجھتے کہ لاکھوں روپے ایک ادارہ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ادارے ہیں، لیکن ایک ادارہ لاکھوں روپے بورڈ کو دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ آتے ہیں تو وہ بعض کا لائٹ گئی ہے یا کوئی ایک ٹوٹی چلا دی اور پانی نہیں آیا تو ریوزٹ فیس ڈال دی، اور اس طرح ایک دن چھٹی ہو گئی ہے اور آگے ہیں ابھی وہ آیا صفائی والی نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ریوزٹ ڈال دیا، اور اچانک وزٹ کرتے ہیں اور اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریوزٹ فیس ڈالی جائے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ریوزٹ کے نام پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور جس طرح رجسٹریشن اسکولوں کی رجسٹریشن مشکل ہے، سیم بورڈ کی ایفیلیشن بھی مشکل ہے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی اور پھر ہر سال رینیو بھی، یہ مطلب کہ اس پروسیجر کو آسان کرنا چاہیے۔ وہ 5 سال کے اگر آپ نے انسپیکشن فیس ہی لینی ہے ہر سال، وہ فائل تو ہر سال نہ مانگے، اس کے لیے کوئی ڈھیروں سرٹیفکیٹ نہ آپ ہر سال کی وہ فیس لے لیں، انسپیکشن فیس لے لیں، ڈیوریشن 5 سال کر دیں، 5 ایئرس کر دیں، 5 ایئر کی کر دیں، اور 5 ایئر کے بعد پھر فائل لے لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں سرٹیفکیٹ بھی، وہ ایک اسکول والا وہ جو میں نے رجسٹریشن کے معاملے میں بات کی ہے، وہ بس دفتروں کے ہی چکر لگاتا رہے، وہ پڑھائے نہ، اسکول کو نہ دیکھے۔ یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا یا بورڈ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولس کو اس معاملے میں جو ہے نا کہ وہی بات کے ہاتھ ہلکا رکھیں۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم اے سلیم۔ میں لا رہا ہوں ایک پروگرام جس کا نام ہے میرا پاکستان۔ میں دکھاؤں گا پاکستان میں چھپے وہ خزینے جو ہیں ابھی پس پردہ، یہاں کے کاروبار، ان سے جڑے لوگ اور ان کے مسائل، ماضی کی یادیں اور حال کا احوال، شخصیات اور ان کے کارنامے، عوام کو میسر سہولیات اور ان کی مشکلات، اہم مقامات اور ان کی اہمیت، یہ ہوگا سب میرے پاکستان کا حصہ۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اب میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ کی جب بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے 9th کلاس کی، تو 10th کلاس میں بھی ان کو کہتے ہیں کہ دوبارہ جاؤ اپنے فارم پہ ہیڈ ماسٹر سے تصدیق کراؤ، دوبارہ فیسیں دو۔ یہ جب 9th کلاس میں ہو گئی تو دوبارہ بورڈ کے پاس سارا ڈاٹا ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کام ان کا قانونی حوالے سے ٹھیک نہیں۔ افضل وڈائر صاحب، آپ اس بارے میں بتائیں کہ بورڈ کا یہ جو طریقہ کار ہے، اس میں آپ کی تنظیمی طور پر کوئی کوارڈینیشن کبھی ہوئی ہے؟ رانا صاحب، آپ تو پورا پنڈورا باکس کھولنے کے ہی چکر میں ہیں، میں آج محسوس کر رہا ہوں۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا، لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں، عوام کی مشکلات، طلباء کی مشکلات اس میں بہت زیادہ، لیکن اس میں میں صرف میں پھر وہی بات کروں گا، اگر پالیسیز بناتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو، پرائیویٹ سکولز والوں کو، گورنمنٹ کے ماہرین تعلیم ہیں، اور اگر پڑھے لکھے لوگوں سے یا ٹیکنیکلی ان لوگوں سے جو ایگزام کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں، تو جو تجربہ کار لوگ گزرے ہیں جنہیں مختلف مراحل میں ایگزام لینے کا ایکسپیرینس تھا، سابقہ کنٹرولرز، اگر ان کو سب کو آن بورڈ لے کے کوئی پالیسی بنائی جائے نا، تو عوامی سطح پر بھی کچھ نمائندوں کو اگر شامل کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو مسائل جن کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے اس میں بھی دیکھا ہے عوام کو بہت خوار ہوتے ہوئے، طلباء کے نقصان ہوتے بھی دیکھا ہے، اور بے شک ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے پالیسی بنائی جائے۔ پالیسی بناتے ہوئے یک طرفہ طور پہ پالیسیز بنا دینا، یہی جو ہے نا یہ خرابی کا باعث ہے۔ عوام صاحب، میں آپ سے بھی اس سوال پہ تھوڑا سا ان ڈیٹیل اور چاہوں گا کہ 9th کا جب رجسٹریشن ہو گئی بورڈ کے پاس، 10th میں وہ اسٹوڈنٹس جو ہے بڑی بڑی دور خوار ہوتا ہے جا کے کہ اب میرے فارم کو ٹیسٹ کیا جائے، ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتا ہے، مختلف اسکول میں جاتا ہے، وہ طریقہ کار کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ بڑی پینک ہے اسٹوڈنٹس میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے بورڈ ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہ خود مختار ادارہ ہے، اور پیسے بزنس کر رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لفظ، ایک حرف
اگر غلط ہو جائے تو اس کے جو ایک حرف کی غلطی اگر کریکٹ کروانے جائیں تو وہ بے شمار جو ہے کہ پیسے لیتے ہیں اور بینک میں جمع کرواتے ہیں. پھر وہ پورے پروسیجر سے گزر کے وہ جا کے وہ نام کی تھوڑی سی اسپیلنگ کی مسٹیک وہ درست ہوتی ہے. جبکہ بورڈ کا عملہ اگر وہ رزلٹ کارڈ بھیجتا ہے تو وہ کوڈ اسحاق لکھا, کوڈ اسحاق گجرانوالہ لکھنے کے بجائے کوڈ اسحاق حافظ آباد لکھ دیتا ہے, اور وہ اسکول اونر خوار ہو کے پھر وہ لفافہ واپس جاتا ہے بورڈ آفس میں, وہ لے کے آتا ہے تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اتنا خوار کیوں ہوا ہے. لیکن وہ ایک اسپیلنگ کے لیے کم از کم ایک مسٹیک, ایک اسپیلنگ کے ایک لیٹر کی مسٹیک سے وہ غالباً 600 روپیہ وہ لے رہے ہیں تو کریکشن سے. یہ گورنمنٹ, میرا تو خیال ہے کہ بورڈ نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. وہ 9th کی رجسٹریشن کروا لی, پھر وہ 10th میں داخلہ فیس لے لی, اور پھر وہ جس وقت 10th کلاس میں جب بچہ جاتا ہے وہ دوبارہ پھر وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک, کہیں کوئی اس کی مسٹیک ہو جاتی ہے, اگر ڈریس کی مسٹیک, کہیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پیسے ملیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس وقت 9th میں رجسٹریشن کروا لی, 9th کے داخلے میں بھی نہیں انہیں پوچھنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ صرف ٹک کریں, آن لائن ٹک کریں کہ فلاں فلاں اسٹوڈنٹ آپ کا جو ہے اس کا داخلہ جانا ہے اور اس کی فیس مانگ لیں, یہ کافی ہے. باقی سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. پھر وہ کلرکی والا کام جو ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ سارا تو ہم سے کروا لیتے ہیں, رجسٹریشن کے وقت بھی کرواتے ہیں, اور اس کے بعد داخلے کے, پھر وہ 10th کلاس کے داخلے دفعہ وہ صرف اور صرف ہم سے کام سارے کا سارا وہ کرواتے ہیں. اور وہ جو 6-7 پیپر لیتے ہیں ان کی فیس جو ہے وہ کم از کم وہ 2000-2500 کے لگ بھگ وہ ہم سے لے لیتے ہیں یعنی رجسٹریشن اور داخلہ سمیت. لیکن وہ ہم سے تو وہ اتنی فیس لیتے ہیں تو کام وہ 6-7 پیپرز کراتے ہیں. کلرکی کا کام سارا ہم سے لیتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمیں پریشرائز رکھنے کے لیے اور بزنس بنانے کے لیے وہ یہ آگے وہ 9th اور 10th دونوں کو علیحدہ علیحدہ داخلہ اور وہ رجسٹریشن الگ اور بے شمار پیچیدہ پروسیجر سے ہمیں گزارتے ہیں. تو یہ کم از کم پالیسی, جیسے کہ افضل بڑھائے صاحب نے بھی کہا کہ پالیسیز اوپر سے ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ نیچے تک وہ ٹھیک ہوں گی. وہ یہ اس کو بزنس نہ بنایا جائے, کم از کم تعلیم کو بزنس نہ بنائیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ سوتیلی ماں کی طرح سلوک نہ کریں. جیسا کہ گورنمنٹ اسکولوں سے اگر فیس نہیں لے رہے تو اس کا سارا برڈن پرائیویٹس طلباء و طالبات کے اوپر نہ ڈالا جائے. اور یہ تو پرائیویٹ طلباء طالبات پہ بھی نہیں ہوتا, یہ اسکول اونر کے اوپر ہی ہوتا ہے. لہٰذا تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. میں پروگرام کے آخر میں افضل بڑھائے صاحب سے سوال کروں گا کہ بتائیے کہ گورنمنٹ 2021 میں تمام نصاب اسکولوں کا ایک کر رہی, خواہ انگلش ہو اسکول ہو, مدرسہ اسکول ہو, خواہ کیمبرج ہو, یہ آپ کی علم میں ہے کہ یہ اگر یکساں نصاب کر دیا گیا تو اس سے پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا خواب ہے, خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, یہ بڑا خوبصورت یعنی یہ سلوگن بھی بڑا اچھا ہے, یہ یکساں نصاب. دیکھیں جب اللہ کی ذات نے ہر انسان کو ورائٹی پہ پیدا کیا ہے, بچے کو ایک ویریشن ہے انسانوں میں. کوئی بچہ جو ہے وہ کسی فیلڈ میں جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, وہ کسی سبجیکٹ میں. میں نہیں سمجھتا, میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے وہ جو نصاب بنائے گی جو یکساں نصاب ہے, پھر اس میں تمام مکتبہ فکر اور تمام وہ چیزیں اس طرح سے وہ ہماگیر نصاب ہونا چاہیے. اگر یکساں نصاب کرنے تو کوئی حرج نہیں, کر لیں, اس میں میرا نہیں خیال کوئی مذائقہ ہے. لیکن پھر اس کے لیے وہ جو نصاب ترتیب دیا جائے گا نا وہ عصر حاضر کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہو. میرا خیال ہے یہ جو پوائنٹ ہے نا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, نصاب یکساں کرنے میں کوئی حرج نہیں. ناظرین, پروگرام آئینہ میں ہم نے آج اپنے خیالات کا تعلیمی حوالے سے اور کرونا کے حوالے سے بھرپور اظہار کیا. میں یہ یہاں پہ محترم اپنا نعیم اوان صاحب سے اور افضل بڑھائے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو ہم دوبارہ بھی پروگرام میں تکلیف دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.